बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 2 और इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिसके हाफ पार्ट की अब तक रीडिंग एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। आज हम इंशाल्लाह इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो एस्पेक्ट नंबर 6 है यहाँ पे जो दिया गया है, डेथ एंड रिमेम्बरेंस। Lal Latif died in 1752. On the mount where he had lived, he was buried on the same mount. अब देखिए यहाँ पे इनकी एज मेंशन नहीं की गई है कि किस एज में इनकी डेथ हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनकी जो एज है, जिस एज में इनकी शादी हुई वो भी मेंशन नहीं था, लेकिन 2022 के कराची बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन मौजूद था कि उनकी किस एज में शादी हुई है। तो इसीलिए आप ये भी जो है वो अपने जहन में रखिए कि किस एज में उनका इंतकाल हुआ है। तो उनका इंतकाल हुआ है 63 ईयर्स की एज में, और ये कहाँ से देखें, 1689 उनका बर्थ ईयर है और 1752 उनका डेथ ईयर है। सारे 52 ईयर्स तो ये हो गए, और वहाँ पे 89 से वहाँ पे 11 ईयर्स हो गए। 52 एंड 11 हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 63। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का इंतकाल 63 साल यानी 63 ईयर्स की एज में हुआ। और कहाँ हुआ? जहाँ वो रहते थे वहीं उसी माउंट पे, उसी भिट पे। It is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने जो उनके डिवोटीज़ थे, उनमें जो मौसीक़ार थे, म्यूज़िशंस थे, उनसे उन्होंने कहा कि म्यूज़िक प्ले किया जाए। और कहा जाता है कि वो जो मौसीक़ार थे वो 3 दिन तक बिला नागा लगातार जो है यानी कॉन्स्टेंटली जो है वो म्यूज़िक प्ले करते रहे। When they stopped playing, they found the poet dead. और जब उन्होंने अपना ये काम रोका तो उन्हें पता चला कि जो पोइट हैं यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उनका इंतकाल हो चुका है। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. सिंध के एक मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहोड़ो, वो इतने बड़े उनके अक़ीदतमंद थे कि उन्होंने उनकी क़ब्र के ऊपर एक शानदार मकबरा तामीर करवाया। मौज़ोलियम कहते हैं कोई भी जो मतलब जो स्ट्रक्चर जो किसी ग्रेव के ऊपर बनाया जाता है, मकबरा सिंपली टूम या फिर श्राइन। अच्छा जनाब, द लवली white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. उनके मज़ार का सफ़ेद गुंबद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पाकीज़गी और अज़मत की अलामत है। His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. उनके अक़ीदतमंदों ने उनकी शायरी को जमा करके एक किताब की सूरत दी, जिसे उन्होंने रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ का नाम दिया, या शाह जो रिसालो कहा जाता है सिंधी में उसे। Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. हर साल उनके अक़ीदतमंद मज़ार पे उनका 14 सफ़र को उर्स मनाते हैं, जो कि 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। ये है उनके श्राइन की पिक्चर, जिसका सफ़ेद गुंबद जो आप लोग देख सकते हैं। लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 7th एस्पेक्ट भी मौजूद है यहाँ पे हमारे पास, और वो है शाह लतीफ़ पोइट्री, शाह लतीफ़ की शायरी। Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle and kind soul. शाह अब्दुल लतीफ़ एक हसास और नर्म सोल थे या रूह थे। He was a Sufi in the true sense of the word. और ये जो है अपने नाम के अगर इनकी मीनिंग देखी जाए तो
اس طرح الفاظ کے لحاظ سے بھی ایک صحیح صوفی تھے. دا ورڈ لطیف لٹرلی مینس فائن، کیونکہ ورڈ لطیف کا لغوی معنی ہی فائن یعنی لطیف، ہلکا پھلکا، ڈیلیکیٹ، ٹینڈر، ایلیگینٹ اینڈ لائٹ. ہلکا پھلکا، فائن، نازک کی میننگ میں آتا ہے. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. اور اس نام کی جو ان کی میننگ ہے یہ ان کی شاعری اور ان کی شخصیت دونوں میں نظر آتی ہے. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ عام عوام کے لوگوں کے شاعر تھے، لہٰذا انہوں نے جو شاعری کی وہ عام زبان میں، عام بول چال کی جو زبان اس وقت ہوا کرتی تھی، کامن پیپل جو لینگویج یوز کرتے تھے اس میں ہی کی. دیکھیے آج کی جو لینگویج ہے، اگر آپ اس کے لحاظ سے اگر آپ سندھی لینگویج پڑھ رہے ہیں آتی ہے آپ کو، اور پریویس لینگویج دیکھیں تو آپ مطلب ان کی اگر آپ شاعری پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اتنی جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت کچھ جہاں پہ دنیا میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو لینگویجز ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب ہمیں اپنے ٹائم کی جو لینگویج ہے وہ ایزی لگ رہی ہوتی ہے، بھلے سے وہ اردو کی ہم بات کریں یا انگلش کی بات کریں. اور جب کہ آپ تھوڑا پرانے زمانے میں چلے جائیں، 100-200 سال 250 سال پرانی، تو اس زمانے کی جو لینگویجز ہیں وہ پھر ہمیں مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، بھلے سے وہ ہماری اپنی مدر ٹنگ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اور ساری چیزوں کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ لینگویجز بھی چینج ہوتی ہیں. تو اس وقت کی جو ان کی سندھی زبان میں جو انہوں نے لکھا، کوئی بہت ٹپیکل قسم کی انہوں نے پوئٹری کرنے کی کوشش نہیں کی، مشکل الفاظ نہیں یوز کیے، بلکہ اس زمانے کی جو عام فہم الفاظ تھے، عام فہم جو بولی تھی، اس میں ہی انہوں نے شاعری کی. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. In his poems he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. اپنی شاعری میں انہوں نے زیادہ تر سندھ یا اس کے آس پاس کی جگہوں کا ذکر کیا ہے. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samudri, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. اچھا جناب، تو ویسے تو انہوں نے زیادہ تر سندھ ہی کے بارے میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی بات کی ہے، لیکن ان کی شاعری میں کچھ دور دراز کے شہروں کا بھی ذکر سننے کو ملتا ہے، جیسا کہ استنبول جو کہ ترکی میں ہے، اور سمرقند مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، شاید آذربائیجان یا بہرحال ادھر کی کہیں کا ریجن کا ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس ٹائم یاد نہیں آ رہا، ترکمانستان یا واٹ ایور. اینی وے اینڈ آلسو، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیلرز کہتے ہیں بحری جہاز کا سفر، بحری سفر کرنے والوں کو، تو انہوں نے سندھ کے جو سیلرز تھے، جہاز راں تھے اس زمانے کے، جن میں سے کوئی سمندری نام کا مشہور سیلر ہے، ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ نیویگیشن ٹیکنیکس، نیویگیشن کہتے ہیں پانی میں راستہ تلاش کرنا یا راستہ جو بنانا ہوتا ہے اس کو نیویگیٹ کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہوائی سفر جو ہوتا ہے یا سمندری جو سفر ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے سمندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنا واسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ جس طرف بھی منہ اٹھا کے دیکھیں آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ٹریولنگ کرنے کے لیے ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. تو آج کل تو سیٹلائٹ وغیرہ کے تھرو ہر چیز جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے، بہت ایزیلی جو ہے وہ نیویگیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جس زمانے کی شاہ عبد اللطیف بھٹائی جس زمانے کے ظاہر ہیں آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے کے، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹیکنیکس وغیرہ اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، نیویگیشن اسکلز جو ہے وہ بہت میٹر کرتی تھیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کسی مشہور سیلر سمندری کی نیویگیشن اسکلز کا بھی کافی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے وویجز کہتے ہیں سفر کو، اور اس کے سفر کی بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں مالابار کوسٹ، مالابار کے ساحل کا سفر، سری لنکا، اور اس کے علاوہ جاوا کے جزیروں کی طرف کیے جانے والے سفر کا بھی ذکر ملتا ہے.
Here is the translation of one such verse. اور یہاں پہ ان کی ایک ورس کا ٹرانسلیشن دی گئی ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں. Clouds return and once again it rains. بادل لوٹ کے آ گئے ہیں اور ایک بار پھر سے بارش ہو رہی ہے. Lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul, others turn to the west. ہر طرف بجلی کے کوندے لپک رہے ہیں اور ان میں سے کچھ استنبول کی طرف چلے گئے ہیں جبکہ کچھ جو ہے وہ اپنا رخ مغرب کی طرف پھیر لیتے ہیں. Some shine bright over China, جبکہ کچھ جو ہے وہ چائنا کے اوپر جگمگا رہے ہیں. And others take care of سمرقند, اور کچھ جو ہے وہ سمرقند پہ نظر رکھے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ گھومتے ہوئے آوارہ وانڈر کہتے ہیں بے مقصد گھومنا پھرنا, بے مقصد گھومتے ہوئے روم چلے جاتے ہیں جبکہ کچھ کابل اور قندھار پہ آتے ہیں. Some lie on Delhi, Deccan thundering over. دہلی اور دکن جو ہیں وہ انڈیا کے شہر ہیں. ان میں سے کچھ جو ہے وہ دہلی اور دکن کے اوپر گرجتے ہیں. My beloved Allah, may you always make sin a land of abundance. اے میرے پیارے رب, سندھ کی زمین کو ہمیشہ لینڈ آف ابنڈنس مینس کثرت عطا کرنا, یعنی نعمتوں میں کثرت عطا کرنا. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. اے اللہ پوری دنیا کو خوشحالی عطا فرما. شاہ عبداللطیف بھٹائی سرسارنگ شاہ جو رسالو. اچھا جناب, his collected poems have been compiled in Shah Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. ان کی شاعری کا جو مجموعہ ہے اسے ایک کتاب کی صورت شاہ جو رسالوں میں شائع کیا گیا ہے, جس کے مختلف زبانوں جیسا کہ انگلش, اردو اور دوسری زبانوں میں بھی تراجم کیے جا چکے ہیں. His spiritual and mystic poetry carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. ان کی روحانی شاعری اپنے اندر ایک محبت کا پیغام رکھتی ہے جو اسے آفاقیت عطا کرتا ہے. یونیورسل مینس سب کے لیے ایکسیپٹیبل, پوری دنیا کے لیے ایک جیسا, جسے آفاقیت عطا کرتا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اسے قابل قبول بناتا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ہمیشہ ان کی عظیم شاعری کی وجہ سے محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. بیسیکلی بیٹا جتنے بھی صوفی بزرگ ہوتے ہیں, بھلے سے وہ شاعر ہوں یا نہ ہوں, ان کا پیغام سب کا یہی ہوتا ہے. جو صوفیزم ہے اس کا بیسک جو ہے پیغام یہی ہوتا ہے, اس کا بیسک پیغام محبت ہی ہوتا ہے. سب کے لیے ایکویلٹی, بھلے سے کوئی کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہو, کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہو, کسی بھی کریڈ سے بلانگ کرتا ہو. ایک صوفی جو ہے وہ صوفی ہوتا ہی جب وہ تمام انسانوں بلکہ جتنے بھی چرند پرند ہیں ان تمام کو بھی اتنی ہی محبت دے جتنا وہ اپنے کسی پیارے کو دیتا ہے, اور ان کی ذات کا بھی اتنا ہی احترام کرتا ہے جتنا وہ کسی اپنے قریبی کا کرتا ہے. تو جناب یہ تھے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ہماری ریڈنگ ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز دیکھیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.